अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मैं वाहन हूँ हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, जो तफसीली फ़ैसला आया है मखसूस नशिस्तों का, वो हुकूमत पर बिजली बन के गिरा है और हुकूमत के ईवानों में लर्ज़ा तारी है कि अब इसका क्या तोड़ किया जाए। अब प्रोग्राम इन्होंने ये बनाया हुआ है कि ये इस फ़ैसले का एहतराम नहीं करेंगे और तफसीली फ़ैसले पे कोई नुक्ताचीनी इन्होंने शुरू कर दी है, कोई उसमें से कीड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। अब अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह जो है वो मुशीर है वज़ीर आज़म का, वो तशरीफ़ फरमाएँ और सुलेमान अकरम राजा साहब भी हैं। देखते हैं कि ये गुफ्तगू क्या हो रही है, इसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। जो रिज़र्व सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलोकेट करे और इनको नोटिफाई करे, लेकिन आज जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये वाज़े कर दिया है कि हुकूमत जो है वो इस मूड में नहीं है कि इस फैसले को तस्लीम करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ है जी पाकिस्तान की पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किधर जाएगा, तो इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपको याद दिलाना कि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला दिया और उस पर किसी ने इम्प्लीमेंटेशन से थोड़ा सा पसोपेश से काम लिया। तो माजी में जब आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करवाने के लिए नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, ज़रा सुनिए। यूसुफ गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। मैं अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। ये इंसानों की बस्ती है, हैवानों की बस्ती नहीं है, जहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दे। ये नवाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में क्या कहा, ज़रा सुने। इस वक्त जो मुल्की कानून है उसके मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवारान कंसिडर किए गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका जो वो एक्शन है वो इर्रिवर्सिबल है। तो आईन पाकिस्तान में जो स्कीम है उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। अब अदालत का फैसला अदरवाइज़ है। अब अदालत का फैसला अदरवाइज है, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि ये सीट जो हैं ये पीटीआई को नहीं दी जा सकती। लेकिन जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, वो इस बारे में कुछ दिन पहले क्या कह चुके हैं वो भी हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, जरा सुने। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंप्लीमेंट ना हो। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है। ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जजमेंट तो अपनी जगह और वो इम्प्लीमेंट होगी। और 2-2.5 घंटे आपने मुझे बावर करा दिया है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वो तो होगी। तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मुझे ये बावर कराया गया है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी किसी के पास कोई चॉइस नहीं है, इसको तो इम्प्लीमेंट होना है। लेकिन ये उन्होंने उस वक्त कहा था जब अभी तक जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो नहीं आया था। तो अब इस पे हम बात करेंगे जनाब राना सनाउल्लाह साहब से, जो कि वज़ीर आज़म के मशीर हैं बराए सियासी अमूर, और जनाब सुलेमान अकरम राजा साहब जो कि मारूफ कानूनदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। राना सनाउल्लाह साहब, फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का वो तो सबको पता चल चुका है उसमें क्या है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मंसूर अली शाह साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि किसी के पास कोई चॉइस नहीं है और एग्जेक्टिव जो है वो कोई ओवर रीच नहीं कर सकती और हर सूरत में इस फैसले पे अमल दरामद करवाना ज़रूरी है, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तो आज कुछ मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया है।
آپ کیا کہیں گے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عمل درآمد کرے گی یا جو حکومت کہہ رہی ہے اس پہ عمل درآمد کرے گی؟ نہیں دیکھیں میر صاحب، اس وقت جو نقطہ غور طلب اور زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ ملک نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے کرنے ہیں ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور لا سے اوور اینڈ ابو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا سپریم کورٹ جو ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ تو یہ بات کوئی آج نہیں ہو رہی، اگر کسی ملک کا سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دے خود ہی، اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین میں امینڈمنٹ کرنی شروع کر دے، بلکہ شروع کیا کرے، وہ کسی کو کوئی طالع ازما ملک کے اوپر آئین توڑ کے قبضہ کرے اور سپریم کورٹ کے پاس جائے تو سپریم کورٹ اسے بغیر مانگے جو ہے وہ آئین کو امینڈ کرنے کا اختیار دے دے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ ملک میں آئین کو توڑ کے قبضہ کرنے والوں کو جو ہے وہ سند جو ہے وہ جواز جو ہے وہ فراہم کر دے، ان کے ایکشن کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل قرار دے دے۔ تو پھر جب ایسے معاملات ہوں گے تو ان کے اوپر پھر بحث بھی ہوگی، اور سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر اگر تو اس کا فیصلہ جو ہے ان اکارڈنس ود لا ہے، ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن ہے، تو بالکل اس فیصلے کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اور اگر سپریم کورٹ خود ہی ایسے فیصلے کر رہا ہے جن کا نہ کوئی لا سے تعلق ہے نہ وہ کانسٹیٹیوشن کے تابع ہیں، تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عمل، اب جو الیکشن کمیشن ہے یا ہر اتھارٹی یا ہر ادارے کا سربراہ، اس نے کیا حلف یہ اٹھایا ہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا تحفظ کروں گا اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل کروں گا، یا اس نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ میں ملک کے آئین کا تحفظ کروں گا ٹھیک ہے اور ملک کے آئین کے مطابق جو ہے وہ میں چلوں گا؟ تو اگر تو الیکشن کمیشن نے آئین کا تحفظ کا حلف لیا ہے تو وہ آئین کے اوپر عمل کرے، اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کا حلف لیا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کرے۔ جی سلمان اکرم رائے صاحب، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ منصور علی شاہ صاحب نے واضح کیا تھا کہ کوئی کسی کے پاس چوائس نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، لیکن آج بھی بہت سے جو لوگ ہیں، ترجمان جن کو کہا جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے، وہ کھلم کھلا یہ کہہ رہے تھے جی کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، اور انہوں نے کہا جی ہماری بریکنگ نیوز ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو اب اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا کریں گے؟ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بننے کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ان کو تو خیر چیف جسٹس ایک چاہتے ہیں کہ ایسی عدالت کا بنایا جائے جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں رہے گا اگر جو آئینی ترامیم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور رک جائیں۔ آپ نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کچھ کہا ہے، لیکن جو رانا صاحب نے کہا ہے بصد احترام، یہ آئین اور قانون کے جو بنیادی تصورات ہیں ان کی مکمل طور پہ انہوں نے نفی کر دی۔ ایک لمحے کے لیے ذرا رانا صاحب کی گفتگو پہ غور فرمائیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کی اطاعت کرنا ہے چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کے دیگر جو ارکان ہیں، اور آئین پاکستان کیا ہے اس کا تعین وہ خود ہی کریں گے۔ دیکھیں ہمارا آئین یہ کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 179 ہے کہ آئین کیا ہے اس کا تعین سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہر فیصلے پر عمل کرنا، اس کو ماننا ہر اس شخص کا فرض ہے جو آئین پاکستان کے تابع ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ، میں یا رانا صاحب یا چیف الیکشن کمشنر یا کوئی اور عہدیدار کہے کہ میری نظر میں آئین کا یہ مطلب ہے، یا اعظم تارڑ صاحب کہے کہ آئین کا یہ مطلب ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک لمحے کے لیے اگر آپ یہ کہہ بھی دیں کہ کسی معیار کے مطابق غلط ہے تو پھر بھی آپ کو اس کو ماننا ہے۔ ہمارا پورا آئینی نظام اس بات پر کھڑا ہے۔ ہم سپریم کورٹ کو سپریم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے فیصلے جو ہیں وہ باقی ہر چیز کے اوپر ہیں۔
یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں بیٹھنے والا ہر شخص بہت بڑا کوئی دانشور ہوتا ہے یا کبھی وہ غلطی نہیں کرتا یا وہ ہر خطا سے پاک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ایک آرگومنٹ ہے، اس کے باوجود ہم سپریم کورٹ کو ایک مقام دیتے ہیں، اس مقام کے بغیر ہمارا آئینی نظام نہیں چل سکتا۔ اچھا سلمان صاحب، یہ جو ایک آرگومنٹ ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا ہے اور پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ ہے، قانون سازی کا حق پارلیمنٹ کا ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ لا آف دی لینڈ پہ عمل درآمد کرے یا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرے، اس آرگومنٹ کا کیا جواب ہے؟ جی دیکھیں، جو قانون ہے اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے متصادم ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آئین کی تشریح کر رہا ہے تو پھر قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئین ہر چیز پر برتر ہے اور آئین وہ ہے جو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آئین ہے۔ آئین کی تشریح کا آخری اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہے۔ جب آئین کی تشریح کر دی سپریم کورٹ نے، جی ہر جگہ لکھا ہوا ہے، آپ کھولیے ذرا کانسٹیٹیوشن کھولیے، آرٹیکل 189 کوئی ایک آرٹیکل پڑھ کے سنا دیں کہ آئین وہ ہے جو سپریم کورٹ ہے۔ جی یہ آرٹیکل ابھی آپ کھولیے نا، آرٹیکل 189 کھولیے، میرے سامنے اس وقت آئین پاکستان نہیں ہے، مجھے اٹھنا پڑے گا نشست سے، میر صاحب اگر منگوا دیں۔ دیکھیں ہمارا پورا نظام اس چیز پر کھڑا ہوا ہے اور پوری دنیا میں جہاں کہیں سپریم کورٹ ہوتا ہے، کئی بار یہ ہوا، آپ دیکھیے یہ امریکہ میں ہوا، امریکہ میں چیف جسٹس مارشل نے کچھ فیصلے کیے امریکہ کے اوائل میں، شروع کے چند سالوں میں، اس وقت لوگوں کے ذہن میں آئین کا وہی نظریہ تھا جو رانا صاحب کے ذہن میں ہے، اور اس وقت کے جو صدر تھے امریکہ کے جسٹس مارشل کے فیصلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مارشل ہیز پاسڈ دس ججمنٹ، لیٹ ہم انفورس اٹ۔ یہ بات آج دن تک اس کو تاریخ کے سیاہ ترین الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے کہ ایک امریکی صدر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہماری نظر میں یہ آئین سے منافی ہے، جائے جسٹس مارشل خود اس کو انفورس کرائیں۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ دنیا کانپ اٹھی، امریکن عوام کانپ اٹھی، اور اس کے بعد کبھی کسی نے ایسی بات کرنے کی جسارت نہیں کی۔ کہا یہی جاتا ہے اور بہت تنازع رہتا ہے، سپریم کورٹ کا تقریباً ہر بڑا فیصلہ امریکہ میں متنازع ہی ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو، ہم جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اسقاط حمل کے حوالے سے ہو، ان کے دیگر جو معاملات ہیں بہت متنازع ہوتی ہیں، پوری قوم بٹی ہوئی ہوتی ہے، وہاں الیکشن ان کے اس کے اوپر ہوتی ہیں، ٹرمپ صاحب ایک نظریہ لیتے ہیں، ان کے مخالف دوسرا نظریہ، لیکن ان مانتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے نہیں، وہ یہی کہتے ہیں آئندہ کسی بینچ سے ہم اس فیصلے کی نفی کرائیں گے، اس کو اوورٹرن کرائیں گے، اس کو تبدیل کرائیں گے۔ جب تک آئین پاکستان موجود ہے، آئین کی تشریح کا حق صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہے، آخری حق، اور جب سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر دے تو ہر ایک نے اس تشریح کو ماننا ہے، وہ تشریح ہی آئین بن جاتی ہے۔ جی رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ دیکھیں میر صاحب، معاملہ یہ ہے کہ آئین میں کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ آئین وہ ہوگا جو سپریم کورٹ جو ہے وہ کہے گا۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ یہاں پہ آئین کی تشریح نہیں، کہاں لکھا ہے بتا دیں، پڑھ دیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آرٹیکل 189 کھولیے نا، آپ کھولیے آرٹیکل 189، آرٹیکل 5 پڑھیے، پھر 189 پڑھیے، دیکھیں بالکل لکھا ہوا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ورنہ تو عدالت تو پھر مذاق بن گئی نا، جس کا دل کرے وہ عدالت کا حکم میں پڑھ دیتا ہوں 189 نہ مانے وہ کہ یہ غیر آئینی ہے، جنگل ہوگا، بالکل جنگل کا نظام 189 اگر پڑھ دوں میرے سامنے اگر ہے، سن لیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں، ورنہ رانا صاحب اپنی بات مکمل کر لیں۔ جی رانا صاحب 189 جو ہے وہ ہے عدالت عظمیٰ کے فیصلے دوسری عدالتوں کے لیے واجب التعمیل ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے عدالت عظمیٰ کا کوئی فیصلہ جس حد تک کہ اس میں کسی امر قانونی کا تصفیہ کیا گیا ہو یا وہ کسی اصول قانون پر مبنی ہو یا اس کی وضاحت کرتا ہو، پاکستان میں تمام دوسری عدالتوں کے لیے واجب التعمیل ہوگا۔ پورے پاکستان کی عاملہ و عدلیہ کے تمام حکام عدالت عظمیٰ کی معاونت کریں گے۔ یہ 190 ہے۔ جی ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جس طریقے سے آپ کو سنائی دیا کہ رانا ثناءاللہ جو ہے وہ اس نے نکتہ چینی شروع کر دی فیصلے پہ، یعنی ان کا پروگرام شروع سے ہی یہی ہے کہ جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھیں، اس کے بعد سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا تھا کہ جی 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہوگا، لیکن انہوں نے کیونکہ ان کو الیکشن سوٹ نہیں کر رہا تھا اس وقت، تو اس لیے انہوں نے اس فیصلے کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھا تھا، اور وقت نے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ فیصلہ ان کا بہت ہی غلط تھا،
اور آج پھر دوبارہ یہی حرکت یہ کرنے جا رہے ہیں. اس فیصلے کو جو ہے یہ نہ مان کے، یعنی کل کو پھر ان کو پچھتانا بھی پڑے گا کہ وقت جو تھا وہ ایک دفعہ پھر انہوں نے جو ہے کھو دیا. صورتحال اب یہ بنے گی کہ یہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے، اور یہ جو آئینی جو کچھ ترامیم جو انہوں نے کی ہیں یا کچھ کرنے جا رہے ہیں، یا کچھ آرڈیننس لا کر یہ کچھ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے آگے بند باندھنے کی جو کوشش کی ہے، اور جمہوریت کو جو سبوتاژ کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، یعنی ایک جیتا ہوا مینڈیٹ، ایک بندے کو ملا ہوا جو مینڈیٹ ہے اس پر شب خون مارنے کے چکر میں ہیں. اور یہ مخصوص نشستیں جو ہیں، جس طریقے سے ان پر ان کی نظریں پڑی ہوئی ہیں کہ یہ کسی طریقے سے کوئی آئینی ترمیم لا کر اپنی حکومت کو دوام بخش سکیں، لیکن ناظرین کرام مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ اس طرح کر پائیں گے. بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اپنے کامنٹس میں ضرور اظہار کیجئے اس بات کا. میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.